बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, भारत ने अपने न्यू पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह कर दिया है। उस नए पार्लियामेंट हाउस के अंदर भारत ने ऐसा क्या काम किया है जो कि इस पूरे खिते के अमन के लिए ख़तरा है, या यूँ कहें कि भारत ने अपने नए पार्लियामेंट हाउस के अंदर एक ऐसा काम कर दिया है जिसने इस खिते के अमन के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है। वो क्या है, इसको इस तरह शायद समझ ना सकें, समझाने के लिए मैं थोड़ा सा तारीख़ या पिछली सदी का जिक्र करना चाहूँगा। हाज़रीन, वैसे तो अब पिछली सदी के अंदर जो कुछ भी हुआ वो हमारे लिए एक किस्सा पारीना बन चुका है। हिंदुस्तान की तकसीम हो, पाकिस्तान का वजूद हो, बांग्लादेश का वजूद हो, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, बर्मा, बांग्लादेश, मुगलिया दौर हुकूमत, दूसरी जंग अज़ीम या जंग आज़ादी 1857 की, उससे पीछे अगर आप चले जाएं तो ये जितनी भी तारीख़ गुज़री, जितनी भी हुकूमतें गुज़री, खा वो हिंदू राज था, खा वो सिख राज था, खा वो मराठों की हुकूमत थी, खा वो मुसलमानों की हुकूमत थी, खा वो अशोक था, खा वो मौर्य राज था, ये सारी की सारी बातें अब इस सदी के लिए ये किस्सा पारीना बन चुकी हैं। ये पिछली सदी के अफसाने हैं, ये पिछली सदी की तारीख़ है, ये पिछली सदी की गपशप है जो अब सिर्फ़ किताबों तक महदूद है। इसको अगर हम इस सदी में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो ये मेरा ख़्याल एक दीवाने का ख्वाब होगा। भारत भी कुछ ऐसे रोमांस के अंदर मुब्तला है। उससे पहले मैं चाहूँगा कि कुछ नज़रियात जो पिछली सदी में बड़े प्रोमिनेंट थे, मैं उनका आपसे ज़रूर जिक्र करूँगा। 3 नज़रियात बड़े मशहूर हुए। एक नज़रिया था वो डिवाइड एंड रूल का नज़रिया था। ये मैं आपको बड़ा लेटेस्ट नज़रियात है उनकी बात कर रहा हूँ, उससे पीछे और भी बड़े नज़रियात होंगे, कोई एतराज़ भी कर सकता है कि नज़रिए तो और भी बड़े थे, लेकिन मेरे चूँकि रेलेवेंट ये 3 है तो मैं इनकी बात कर रहा हूँ। एक नज़रिया जो था वो डिवाइड एंड रूल का नज़रिया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जब मूलिया दौर में हिंदुस्तान के अंदर आकर अपनी सल्तनत कायम करने में या हुकूमत पर कब्ज़ा करने में कामयाब हो गई, तो उन्होंने देखा कि हिंदू और मुसलमान के 2 मुख्तलिफ कौमें और बड़ी तादाद में हैं, तो इन पर हुकूमत करने के लिए ज़रूरी है कि इन्हें डिवाइड रखो और इन पर रूल करो। तो डिवाइड एंड रूल का नज़रिया बड़ा कामयाब हुआ। डिवाइड एंड रूल के नज़रिया के जवाब में भारत में एक नए नज़रिए ने जन्म लिया, ये एक नए नज़रिए ने वजूद पाया। वो नज़रिया जो था वो मुंशी कन्हैया लाल, इस तरह उनका पूरा नाम थोड़ा सा लंबा है, तो खैर मसला ये है कि नज़रिए पर बात करना है। तो उन्होंने एक नज़रिया दिया था, वो नज़रिया था अखंड भारत का नज़रिया था। अखंड भारत बेसिकली क्या है? अखंड है संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है गैर तकसीम शुदा, यानी जिसे तकसीम ना किया जा सके, गैर मुनक़सिम। आप यूँ भी कह सकते हैं कि इसका मतलब होता है अजीम, बहुत बड़ा, अकठ, इज्तिमा, या ये सारे इसी एक ही तरह के मानी, आप जो मानी समझ लें। तो अखंड भारत का मतलब ये बनता है कि गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान, यानी उन्होंने नज़रिया ये दिया था कि हिंदुस्तान को तकसीम नहीं किया जा सकता। इस नज़रिया की उस वक्त महात्मा गांधी साहब जो थे, जो उस वक्त उनके सियासी रहनुमा थे, उन्होंने भी इस नज़रिया को फेवर किया था और ये नज़रिया आज तक मनवन उसी तरह भारत के अंदर वजूद पजीर है या यूँ समझ लें कि इस नज़रिए पर उसी तरह आज तक बिलीव किया जाता है। लेकिन अब ये नज़रिया एक दहशतगर्द तंजीम और इंतहा पसंद तंजीम जिसे SSR कहते हैं, ये उसका नज़रिया बन चुका है। एक तीसरी नज़रिया था वो 2 कौमी नज़रिया था। वो इस दूसरे नज़रिया के जवाब में मुसलमानों का नज़रिया था, यानी इस नज़रिए के पीछे जो उनके मकरू अज़ाइम थे उस वक्त की लीडरशिप की, जो हिंदू लीडरशिप थी, उसे मुसलमानों की क़यादत ने उसे अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया था और उस वक्त उन्होंने 2 कौमी नज़रिए का एक नारा लगाया था। 2 कौमी नज़रिया आपको पता है कि मुसलमान एक अलग कौम है, उनका मज़हब, हिस्ट्री, उनके मामलात, उनका रहन सहन, बूदो बाश, उनका कल्चर, ये सारी चीज़ें अलग हैं। ये पूरे का पूरा एक 2 कौमी नज़रिया था। तो ये तीसरा मारूफ नज़रिया था। लेकिन आज के ज़माने में अगर हम इन नज़रियात की बात करें तो लोग हमें दीवाना ही कहेंगे ना, लोग यही कहेंगे कि यार ये मजनू है, ये पागल है। अच्छा, मैं इसको इस तरह नहीं समझाता, आपको एक और तरीके से समझाता हूँ। फ़र्ज़ करें आज के दौर में हम मुसलमान अगर ये कहें कि मुगलिया सल्तनत का फिर से वजूद होगा, वही बहादुर शाह ज़फ़र, उसकी जो औलाद को इधर उधर भाग पड़ी है, वो पता नहीं कहाँ हमें तो पता भी नहीं है किधर किधर गायब होंगे, वो दोबारा से इकट्ठे होंगे और पूरे के पूरे भारत बड़े सग़ीर पर दोबारा कब्ज़ा कर लेंगे और एक मरतबा फिर मुगलिया सल्तनत वजूद में आएगी, तो ये क्या होगा? आप कहेंगे ये दीवाने का ख्वाब होगा।
اچھا ایک اور کام کرتے ہیں، ایسٹ انڈیا کمپنی دوبارہ آئے گی یہاں پہ، اور وہ پورے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، مالدیپ، بھوٹان، میانمار، افغانستان، یہ سارے علاقے، وہ کابل سے لے کر ادھر تھائی لینڈ کے سمندروں تک جتنا بھی ہے وہ سارے کا سارا علاقہ پھر سے قبضہ کر لے گی، اور ایک یونائٹڈ کنگڈم جو تھی، جو برطانیہ تھا، وہ پھر سے اسی طرح عروج پائے گا، اور یہ سارے کا سارا ایریا ایک دفعہ پھر غلامی کی زنجیروں میں جکڑا جائے گا۔ تو آپ کہیں گے بے وقوف ہو، پاگلوں والی باتیں کرتے ہو، یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ اکھنڈ بھارت کا نظریہ جو ہے وہ اکھنڈ بیسیکلی میں نے کہا آپ کے سنسکرت زبان کا لفظ ہے، تو اکھنڈ بھارت کا نظریہ یہ ہے کہ کسی ایک زمانے میں جب بھارت کے یعنی لوگ ادھر کے جو تھے، انہوں نے جب حکومت کی، خواہ وہ مغلیہ دور تھا، خواہ وہ اشوک تھی، خواہ وہ موریہ سلطنت تھی، یہی تین ایسے زمانے اس خطے میں گزرے ہیں جب اس سلطنت کی سرحدیں بہت دور تک پھیل گئی تھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کسی بھی زمانے میں جب سب سے زیادہ سرحدیں رہی ہیں اس ایریے کی، اس وقت جتنا بھی بھارت تھا یا انڈیا جتنا بھی تھا، وہ سارے کی ساری سرحدوں کو پھر سے اکٹھا کیا جائے گا، سارے ممالک کو پھر سے جوائنٹ کیا جائے گا، اور ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھی جائے گی جس کا نام ہوگا اکھنڈ بھارت، اور وہ ہندوؤں کی حکومت ہوگی، اور باقی ساری قومیں، خواہ وہ مسلمان ہیں، خواہ وہ بدھ مت ہیں، خواہ وہ عیسائی ہیں، یا جتنے بھی لوگ ہیں، وہ سارے کے سارے محکوم اور ان کے محتاج اور ان کے غلام بن کر اس خطے میں رہیں گے۔ اچھا بعض لوگ کہہ سکتے ہیں نہیں غلامی والی بات اس میں نہیں تھی، اس نظریے میں، ہاں بالکل اس نظریے میں غلامی والی بات نہیں تھی، لیکن اب بھگوت داس جو ہے ان کی وہ پچھلی اگر مثال کی تقریر سنیں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارا اکھنڈ بھارت کا نظریہ ہے، اس کے مطابق ہماری حکومت ہوگی، ہم پرامن حکومت چاہتے ہیں، لیکن آج کی جو لوگ ہیں، آج کی جو دنیا ہے، وہ طاقت کی زبان کے علاوہ کسی اور زبان کو سمجھتی نہیں ہے، اس لیے چھڑی ہمیں اپنے ہاتھ میں رکھنا پڑے گی۔ تو اب اس کی بیک پہ جو ان کی سوچ اور فکر ہے اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو میں نے بات کی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم حاکم ہوں گے اور باقی سارے ہمارے غلام ہوں گے، تو یہ بات بالکل بھی غلط نہیں ہے۔ حضرین ویسے تو پچھلی صدی کا بوجھ یا پچھلی صدی کی باتیں یا پچھلی صدی کے نظریات کو کندھوں پر اٹھا کر اس صدی میں داخل ہونے والے بالکل دیوانے اور مجنون ہی ہو سکتے ہیں، اور آج کل ویسے بھی سمارٹ ورک کا زمانہ ہے، لوگ پرانے بوجھ، پرانی چیزیں اور زیادہ بوجھ اور زیادہ برڈن جو ہے وہ اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلنے کی بجائے وہ سمارٹ ورک کو ترجیح دیتے ہیں، اور چھوٹی چیزیں، کارآمد چیزیں جن سے فائدہ اٹھایا جا سکے، جن پہ محنت کم لگے، وقت تھوڑا لگے، ریزلٹ زیادہ ہوں، وہ اس طرح کی چیزوں پر فوکس کرتے ہیں۔ یہ اس طرح کے جو نظریات اور اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ اس صدی میں، چونکہ یہ ٹائم سپیس کی صدی نہیں ہے، یہ ٹائم مینجمنٹ کی صدی، اور ٹائم مینجمنٹ کی صدی میں یہ چیزیں اپنے ساتھ لے کر چلنا کوئی آسان کام نہیں ہے، یا اس کو ممکن نہیں ہے اس دور میں رہا، لیکن پھر بھی بھارت ابھی تک بھی اپنے اکھنڈ بھارت کے نظریہ کے رومانس سے باہر نہیں نکلا۔ یہ دہشت گردی کی سوچ اس وقت بھی ان کی ایک انتہا پسند تنظیم اس کی جڑوں میں موجود ہے، اور یہ جڑیں جو ہیں وہ صرف ان تک محدود نہیں ہیں، بلکہ اس انتہا پسندانہ سوچ اور اس کی تربیت میں رہ کر اب جو نریندر سنگھ مودی صاحب جو ہیں، جو وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں، وہ اسی جماعت اور اسی انتہا پسند تنظیم کا حصہ رہے ہیں، اور سب سے زیادہ اس نظریے کو پروموٹ بھی وہی لوگ کر رہے ہیں۔ پورا بھارت اور بھارت کی عام عوام یا ان کے جو ماڈریٹ لوگ ہیں وہ تو اس چیز کو فیور نہیں کرتے، اور وہ تو لوگوں کی آزادی کو سلب کرنے کی بات نہیں کرتے، لیکن بھارت کی جو سوچ ہے، جو فکر ہے، جو ایس ایس آر کی فکر ہے، جو ان کی انتہا پسند تنظیم کی فکر ہے، جو نریندر سنگھ مودی کی فکر ہے، وہ یہی ہے، وہ نظریہ یہی ہے۔ اب ایک بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ باقی جتنے بھی اس خطے میں ممالک ہیں، بھارت کو کوئی بھی ملک جو ہے وہ روک تو نہیں سکتا، کیونکہ بھارت اس وقت بدماش ہے اس خطے کا، وہ دہشت گرد ہے اس خطے کا۔ اس کو اگر کوئی روک سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اسے خطرہ، خوف، ڈر لرزتا ہے، اس کی ٹانگیں کانپتی ہیں، تو وہ صرف پاکستان فوج سے کانپتی ہیں، کیونکہ انہوں نے 65، 48، 71 اور کارگل تک انہوں نے ہمارے ساتھ لڑ کے دیکھ لیا، سوائے سازش کے وہ آج تک ہمیں ہرا نہیں سکے۔ اگر ایک دو بار ان کو فتح بھی ملی ہے تو وہ سازش سے ملی ہے، وہاں کے علاقے کی عوام انفارچونیٹلی کچھ معاملات ایسے ہوئے ان کے ساتھ ہو گئی تو انہیں، ورنہ ہر بات ان کے دانت کھٹے کر کے رکھ دیے پاکستان نے۔ میں یہ نفرت کی باتیں نہیں کر رہا، میں یہ ریئل میسیج ہے جو دے رہا ہوں، لیکن بھارت اپنی سوچ اور اپنی فکر سے باز ابھی تک بھی نہیں آ رہا، اور وہ دوسرے سارے ممالک کو تو غالباً کچا چبا جاتا اگر اس خطے میں پاکستان اور پاکستان آرمی نہ ہوتی، اور یہ باقی سارے ممالک اس بات کو سمجھتے بھی ہیں۔ اب معاملہ کیا ہوا؟ معاملہ یہ ہوا ہے کہ بھارت نے اپنا جو نیا پارلیمنٹ ہاؤس بنایا ہے اس کے اندر انہوں نے ایک نقشہ اویزاں کیا ہے، اس نقشے کو انہوں نے اکھنڈ بھارت کا نام دیا ہے، اور اس اکھنڈ بھارت میں انہوں نے وہ تمام ممالک شامل کر کے بھارت کا حصہ دکھائے ہیں جنہیں وہ اکھنڈ بھارت نظریہ یا آئیڈیالوجی کے تحت اپنا حصہ مانتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ ساری قومیں ہمارے غلام ہوں گی۔ میں انشاءاللہ اسکرین میں وہ تصویر بھی شیئر کروں گا جو نقشہ انہوں نے کیا، میں نے اپنے تھمب نیل میں تو وہ شیئر کر دیا ہے، باقی اس کو ہائی لائٹ
لائٹ کر کے میں کوشش کروں گا کسی پورشن میں، ویڈیو کے اس پورشن میں وہ پوری کی پوری تصویر بھی آپ کو دکھاؤں، جس میں یہ سارے کا سارا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سارا ایریا جو ہے وہ اکھنڈ بھارت کا ہے، اور اس ایریے کو وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا جو ایریا ہے اسے اکھنڈ بھارت بنایا جائے گا، جسے عظیم بھارت یا بہت بڑا علاقہ ایک بھارت کا جو غیر منقسم ہندوستان یا بھارت جسے یہ کہتے ہیں یا ان کے نظریے میں شامل ہے۔ تو حاضرین، اس وقت انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر اکھنڈ بھارت کا نقشہ لگا دیا ہے، جس کے اندر پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، بھوٹان، مالدیپ، افغانستان، میانمار جسے برما پرانا ہے، تھائی لینڈ کے کچھ سمندر اور ان کی حدود، اور یہ نیپال، اس میں یہ سارے علاقے انہوں نے شامل کر دیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تمام علاقوں کی آزادی کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے، اور یہ پورے علاقے کے امن کو تباہ کرنے کے لیے ایک سازش ہے، ایک سازشی فکر اور سازشی سوچ ہے جو ان کی ایک انتہا پسند تنظیم کے اندر پائی جاتی ہے، جسے پاکستان اور پوری دنیا بھی آلموسٹ، اور پاکستان اسپیشلی پوری دنیا میں یہ ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ یہ لوگ، یہ تنظیم، یہ دہشت گرد تنظیم ہے، ان کے نظریات دہشت گردانہ ہے، یہ اس خطے کے لیے خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے، اور یہ خطے میں بدماشی کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت چاہیے تو یہ کہ پاکستان کے اندر تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں، جو اپنی آپ خلفشار یا چپ کلش میں لگی ہوئی ہیں، یا لڑائی اور اقتدار کی جنگ کے اندر جو مصروف ہیں، انہیں ایک بار مرتبہ چاہیے کہ اپنی ساری لڑائیوں کو فریز کر کے فوری طور پر اقوام متحدہ میں جا کر ایک درخواست دینی چاہیے، کہ اپیل کرنی چاہیے کہ بھارت اپنا یہ نقشہ اپنے پارلیمنٹ ہاؤس سے ریموو کرے، کیونکہ بھارت اپنے آنے والی جنریشن اور اپنے آنے والی نسل کے اندر اس طرح کا نقشہ آویزاں کر کے یہ میسج دے رہا ہے ان کو، ان کے اندر یہ نفرت کے بیج بو رہا ہے کہ بھائی آپ اس سارے علاقے کے مالک ہو، آپ نے سارے علاقے پہ قبضہ کرنا ہے، یہ اپنے ذہن میں رکھنا بات، تو وہ اپنی تیاری اور یہ ساری چیزیں اسی طرح کریں گے، گو کہ یہ دو بار بھی پیدا ہو کر آ جائیں یا 100 بار بھی پیدا ہو کر آ جائیں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ پورے علاقے پر اس طرح یہ قبضہ کر لینا ہے۔ یہ ان کے خواب ہیں، ان کی فلمیں ہیں، یہ ان کی کہانیاں ہیں، جس طرح کہ ان کی فلمیں غیر حقیقی ہوتی ہیں، اسی طرح کے یہ سارے معاملات ہیں ان کی، تو یہ خواب تو کبھی پورا نہیں ہو سکتا، ان کا رومانس تو یہ کبھی بھی، ان کے نظریات کے اندر جو رومانس چھپا ہے یہ کبھی بھی اس طرح پایہ تکمیل کو تو نہیں پہنچ سکتا، لیکن اس سے نفرت پھیلے گی، اس سے جنگ لگے گی، اس سے لڑائیاں ہوگی، اس سے خطے کا امن تباہ ہوگا، اس سے بھارت پہلے اپنے اندر موجود آزادی کی تحریکوں کو تو ختم کرے۔ 30 کے قریب ایسی ریاستیں ہیں جنہوں نے آزادی کی تحریکیں چلا رکھی ہیں، اور آپ سے وہ تحریکیں ختم نہیں ہوتی، اور آپ آئے ہیں 20 اور ممالک پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھنے۔ سب سے بڑی بات یہ، ویسے خوابوں تک اگر ہوتی تو کچھ نہ ہوتا، لیکن پارلیمنٹ کے اندر یہ نقشہ لگا کر انہوں نے یہ پیغام دے دیا ہے۔ بلکہ پچھلے سال اپنی سپیچ کرتے ہوئے ان کی جو بی جے پی اور ان کے جو SSR کے جو مشترکہ رہنما ہیں، انہوں نے اپنے اعلامیے میں یہ کہا تھا کہ اگر بھارت اسی سپیڈ سے بلکہ تھوڑا سا اور تیز کر دیا جائے سپیڈ کو، تو اس طرح ہم چلتے رہے تو یہ 15 سال کے اندر اندر ہم اکھنڈ بھارت کا خواب پورا کر لیں گے۔ وہ یہی کچھ سوچ کے بیٹھے ہیں، یہی پلان کر رہے ہیں۔ فوری طور پر اپنی ساری لڑائیاں ختم کر کے ان تمام ممالک کو چاہیے کہ اقوام متحدہ میں جائیں، ان کے خلاف درخواست دائر کریں اور ان کی پارلیمنٹ میں لگے اس نقشے کو ریموو کروائیں، ورنہ اگر یہ بھارت باز نہ آیا تو آنے والے دنوں میں یہ خطرہ جو ہے وہ نہ صرف اس پورے خطے کے لیے بلکہ یہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے، اور ایک بڑی جنگ کا آغاز یا ابتدا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آئندہ جو بھی معاملات ہوں گے میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتا رہوں گا۔ ویڈیو کو پسند کیا اگر تو آپ ضرور لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام، اپنا خیال رکھیے گا۔